अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 11th स्टैंडर्ड का एक मेन टॉपिक जो है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। फिर एक सब टॉपिक पर बातचीत होगी। तो मेन टॉपिक जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, और जो इसका सब टॉपिक है जिस पर आज बात होगी वो है प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो इससे पहले कि प्री प्राइमरी की बात करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि प्री स्कूल एजुकेशन किसको कहते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन, प्री प्री मीन्स पहले, स्कूल यानी कि फॉर्मल स्कूल जाने से पहले ये जो स्कूलिंग होती है ये कहाँ पर होती है, ये एजुकेशन कहाँ हासिल की जाती है। इट मीन्स द एजुकेशन इम्बाइब्ड और कॉट एट होम। ये वो एजुकेशन है, ये वो तरबियत है, ये वो ट्रेनिंग है जो बच्चा जो है घर में ही सीख पाता है, अपने माँ बाप से सीखता है, अपने अफरादी खाना से सीखता है। एजुकेशन अटेन्ड इनफॉर्मली बिफोर एंटरिंग द फॉर्मल स्कूल। ये वो एजुकेशन है जो बच्चा जो है इत्तेफाकन या एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली घर पर ही सीखता है। तो बिफोर एंटरिंग द फॉर्मल स्कूल यानी कि रस्मी स्कूल जो होता है उसमें एंटर होने से पहले जो है ये एजुकेशन हासिल की जाती है, ये घर में ही हासिल की जाती है। दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। ये तो बिल्कुल अब गवर्नमेंट का भी मानना है कि 6 साल का बच्चा जो है वो फर्स्ट में जाएगा, 6 साल का बच्चा। तो ये पहले भी था कि हमारे ज़माने में भी था कि हमें 6 साल में या 7 साल में पहले बिल्कुल एडमिशन दी जाती थी फर्स्ट प्राइमरी में। उन दिनों ये जो प्री प्राइमरी का कंसेप्ट जो था वो नहीं था, लेकिन प्री प्राइमरी का कंसेप्ट जो है ये एक कमीशन में बहुत पहले दिया गया है, उसको सार्जेंट कमीशन कहा जाता है। उन्होंने इसका उदाहरण उस टाइम भी रखा था। तो दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। ये पीरियड जो है ये घर में जो तालीम हासिल की जाती है, बिल्कुल बूद बाश करता है बच्चा अपने आंगन में, अपने घर के माहौल में, अपने माँ बाप के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और अफरादी खाना के साथ। तो ये 0 से 6 ईयर्स तक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा स्कूल है, वहाँ पर उस्ताद कौन होते हैं। तो वहाँ पर उस्ताद हैं मदर्स लैब, फादर्स लैब, ग्रैंड पेरेंट्स लैब। माँ की गोद, बाप की गोद और दादा या दादी की गोद या नाना या नानी की गोद जो है पहला स्कूल जो है, पहला स्कूल, पहली पाठशाला, पहला मदरसा, पहला कॉन्वेंट बच्चे का यही है। और एक चीज़, चिल्ड्रन मस्ट इक्विप्ड विथ मॉरल वैल्यूज़। ये बच्चा जो है, बच्चे को मॉरल वैल्यूज़ ज़रूरी सिखानी चाहिए अपने घर में। अक़दार सिखाने हैं उनको, अच्छे अच्छे आदात और अतवार सिखाने हैं बच्चे को। क्यों? दैट मॉरलिटी और इमॉरलिटी विल बी डिस्प्लेड इन द स्कूल और सोसाइटी। जब इस बच्चा जो है जब फॉर्मल स्कूल में जाता है तो जब उसके अखलाक अच्छे हों, उसकी तरबियत अच्छी हो, तो उसी का वो वहाँ पर इजहार करेगा सोसाइटी में या स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में। अगर उसमें इमॉरलिटी हो, अगर उसमें कुछ ऐसी बातें हो जो बिल्कुल गैर शाइस्ता हो, जो गैर अखलाकी हो, वही फिर वहाँ पर इजहार करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक लेक्चर में कहा था मैंने, ये बच्चा जो है उसका जहन जो है टेबुला रसा, ये क्लीन स्लेट की तरह होता है, कोरे कागज़ की तरह होता है। तो बिल्कुल हसास अंदाज से, बिल्कुल एक मोहतात अंदाज से बच्चे के साथ बात भी करनी होती है और उसको अच्छे अच्छे आदत और अखलाक भी सिखाने पड़ते हैं। तो फिर है प्री प्राइमरी स्कूल। प्री प्राइमरी स्कूल, अब एजुकेशन इम्पॉर्टेंट बिफोर एंटरिंग द प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में जाने से आप पहले जो एजुकेशन बच्चे को दी जाती है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड प्री प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 ईयर्स to 6 ईयर्स। ये 3 साल से लेकर 6 साल तक होती है। ये 3 साल से लेकर 6 साल तक होती है, या 6 साल से बिल्कुल आगे भी हो सकता है, 8 साल तक भी हो सकती है। इट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ ह्यूमस सॉइल और बेड फॉर बेटर क्रॉप यील्ड। ये जो प्री प्राइमरी जो है इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह एक ग्रोवर जो है, एक फार्मर जो है बीज बोने से पहले जो है एक सॉइल बेड तैयार करता है, एक ह्यूमस जो बिल्कुल
نیوٹرنٹ سے بری ہو، جو بالکل فرٹائل ہو، وہ بیڈ ایک بیڈ سا تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح اس بچے کا ذہن بھی جو ہے وہ بالکل بہترین فرٹائل انداز میں تیار کیا جاتا ہے، تاکہ یہ بچہ جو ہے آگے چل کر ایک پرسنالٹی کا کام کرے، ایک بہترین شخص بنے، ایک آئیڈیل سٹیزن بنے، ایک ہونہار شہری بنے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹس دا پریپریشن فار ہیومس سوائل بیڈ فار بیٹر کراپ ییلڈ، تاکہ جو فصل ہے، جو پھر یہ جو بچہ ہے یہ اجالا کرے گا دنیا میں، روشنی دے گا. یہ تو بالکل یہ پری پرائمری ایجوکیشن کا بالکل ایک اصول ہونا چاہیے. اٹ از دا ڈیمارکیشن اور ڈگنگ آف اے اسٹرانگ پلنتھ. یہ پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ ایک قسم کی ڈیمارکیشن ہوتی ہے، یا ڈگنگ جس کو کہتے ہیں کہ کھدائی. جو پلنتھ، اسٹرانگ پلنتھ جو ہوتی ہے، مضبوط، جس کو بنیاد کہتے ہیں. جس طرح ہم مکان کو پہلے اس کی ڈیمارکیشن دیتے ہیں، پھر اس کی کھدائی کرتے ہیں، اور پھر پلنتھ بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کی ڈیمارکیشن ہے، ایک ڈگنگ ہے، ایک کھدائی ہے، جہاں پر سے ایک مضبوط پھر ایک بنیاد جو ہے اس کی تعمیر ہوگی. تو پری پرائمری جو ہے اس کے لیے کلاسز کون سے ہیں؟ کلاسز آف پری پرائمری ایجوکیشن. اس میں پری پرائمری سیکشن آتا ہے، نرسری سیکشن آتا ہے، ایل کے جی آتا ہے یعنی کہ لوور کنڈر گارٹن، اور پھر آتا ہے یو کے جی اپر کنڈر گارٹن. پھر اس کے بعد میں ہے بچہ جو ہے اول جماعت میں یا فرسٹ پرائمری میں پرویش کرتا ہے، وہ پھر ایڈمیشن اس کا ہوتا ہے. تو سکولز، یہ جو سکولز ہے، سکولز اس کے لیے اس پری پرائمری کے لیے کون سے رکھے گئے ہیں؟ بہت سارے سکولز ہیں، یہاں پر ہم نے کچھ ذکر کیا ہے. کنڈر گارٹن سکولز، مونٹیسری سکولز، انفینٹ سکولز، بال مندر سکولز، بال ادیان سکولز، ششو مندر سکول، ششو نکیتن سکول اینڈ کرچ سکولز. ایک چیز ہے کہ آج کل کے جو ماں باپ جو ہیں بہت ساری جو ہے وہ امپلائڈ ہے، اور نیوکلیئر فیملی بھی ہے. گھر میں بالکل دو ہی کپلز ہوتے ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے. تو ایک ہے کہ کرچ سکول بھی استعمال کیے گئے. اب بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے بھی اب کرچ سکولز کا استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پر ان کو پالا پوسا جاتا ہے، ان کو بالکل 4 بجے تک وہاں رکھا جاتا ہے. ایک آیا وہاں پر ان کی ہوتی ہے، ایک کیئر ٹیکر ہوتی ہے وہاں پر جو ان کی دیکھ بھال کرتی ہے. کہ اب یہ جو سسٹم جو ہے ہمارا یہ اب بالکل بدل چکا ہے. تو جو کپلز ہیں، امپلائڈ کپلز جو ہے، ان کو ٹائم پھر وہاں پر نہیں ملتا ہے. تو بچے جو ہے وہ پھر کرچ سکولز میں رکھے جاتے ہیں. ایک آیا ان کو پالتی ہے، پوستی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے آج کل. اب ہم بات کریں گے کہ ایمز آف پری پرائمری ایجوکیشن. اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے پری پرائمری ایجوکیشن کے؟ پہلا ہے کہ ٹو ڈسپیل ہوم سکنس. ہوم سکنس کہتے ہیں کہ گھر کی بار بار یاد آنی. یہ جو ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اب تیار کرنا ہے کہ بچے آپ کو اب گھر سے باہر نکلنا ہے. اب آپ کو ماں کی باہیں جو ہے وہ چھوڑنی ہے. اب آپ کو ماں کی چھاتی سے وہ گرم گرم دودھ جو ہے وہ اب نہیں مل سکتی ہے. اب آپ کو سوسائٹی میں جانا ہے. اب آپ کو آگے چل کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. یہ پہلے اس کو ایک تاثر دیا جاتا ہے. اب آپ اپنے ماں باپ کا جو آنگن ہے اس کو اب چھوڑنا ہے آپ کو. ٹو مینٹین ہیلتھ اینڈ ہائیجین، اس کو اسکول میں لیا جاتا ہے. وہاں پر اس کو سکھایا جاتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کس طرح مینٹین کی جاتی ہے. اور ایک چیز، اویئرنیس اباؤٹ نیوٹریشنل ویلیو آف ایڈیبلز. جو بھی کھانا کھاتے ہیں، جو بھی بچے کھاتے ہیں، وہاں پر اس کو ایک نیوٹریشن ویلیو دی جاتی ہے کہ بچہ آپ دیکھیں کہ وٹامنز کس چیز میں ہے، پروٹینز کن میں ہے، کاربوہائیڈریٹس کن میں ہے، اسی طرح فیٹس کن میں ہے، جو ہماری جسم کے لیے بالکل ایک بیلنسڈ ڈائٹ کا کام کرتے ہیں. لیکن بچے جو ہے ان کو ایک اچھے ماں باپ کی ضرورت بھی ہوتی ہے گھر پر، جن کا ایک شاسن ہو، ایک ڈسپلن ہو. ورنہ یہ بچے جو ہے اکثر جو ہے جنک فوڈز کھایا کرتے ہیں. تو جنک فوڈز کو ایوائڈ کرنے کے لیے ماں باپ ایسا بھی کر سکتے ہیں گھر میں بالکل یہ جو ان کو بالکل
چیزیں جو ہے گھر میں بھی پکا سکتے ہیں. اگر ہم بچے کو ایسا کر سکتے ہیں کہ جو دال ہوتی ہے یا جو وہ چنا ہوتا ہے وہ اس کو ہم بالکل ایک چھولے کے طور پر اس کو دے سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ دال جو ہے اس کو فرائی کر کے دے سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہے ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. جلیبی گھر میں بنائی جا سکتی ہے لیکن اگر ماں باپ چاہے تب ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو جنک فوڈز ہے جنک فوڈز کا ان کا کوئی نیوٹریشن ویلیو تو نہیں ہوتا ہے, وہ مقوی تو نہیں ہوتے ہیں, وہ ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے. تو جو بچے ہیں وہ پھر مال نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اس کو پھر ہندی میں کہتے ہیں کہ کپوشن کا, یعنی کہ بالکل کمزور رہتے ہیں. تو وہاں پر یہ بھی استاد کو چاہیے, ہمیں چاہیے کہ بچوں کو نیوٹریشنل ویلیو وہاں پر بتائیں گے کہ کس چیز میں کون سا وٹامن ہے, کون سا نیوٹرنٹ ہے, کون سا پروٹین ہے, کون سا کس میں کاربوہائیڈریٹس ہے, اور کس سے کیا کون سا مقوی غذا ہے اور کون سا مقوی غذا نہیں ہے. اسی طرح بچے کو کاؤنسلنگ موٹیویشن دی جاتی ہے ٹو لیو دا مدرس لیب. اب اس کو ایک موٹیویشن ایک کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ہی روتے ہیں بلکتے ہیں, ان کو اپنی گھر کی یاد آتی ہے. تو یہ ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ایک موٹیویشن ہوتی ہے اپنی ماں کی باہیں جو ہے چھوڑنے کا, اپنی ماں کی گود چھوڑنے کا, اپنا آنگن چھوڑنے کا. اسی طرح ریکوگنیشن آف الفابیٹ لیٹرز ڈیجٹس اور نمبرز. اور ایک چیز ہے کہ دھیرے دھیرے ان بچوں کو ایک پہچان سی کرانی پڑتی ہے وہاں پر الفابیٹ, حروفی تہجی جو ہوتے ہیں یا انگلش میں لیٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح ڈیجٹس میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں, ہندسے ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ہی بہترین ہے. اس سے کیا ہو کہ بچی کی جو بیس ہے وہ کنکریٹ بن جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں اشروں کی پہچان, اکشروں کی پہچان, ان الفابیٹ کی پہچان, حروف کی پہچان. یہ بہت ہی ضروری ہے. پھر دو حرفی جوڑ, سہ حرفی جوڑ, 4 حرفی جوڑ, 5 حرفی جوڑ. اسے پھر جو ہے کہ بچہ جو ہے اس کی لینگویج جو ہے اچھی بن جاتی ہے, تو آگے چل کر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو جاتی ہے. ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے کہ بچے جو ہیں وہ یہیں پر ان کی کمزوری رہ جاتی ہے, یہیں پر لیکنیس ہو جاتی ہے. چونکہ ان کا جو پرائمری سیکشن جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں پری پرائمری, نرسری, LKG UKG, ان کا تو نہیں ہے. اب نئی ایجوکیشن پالیسی میں آ رہا ہے, بالکل وہ فروٹفل رہے گا. لیکن جو بچے جو ہے جو گورنمنٹ اسکول کے بچے جو ہے یہیں پر وہ مات کھاتے ہیں اور یہیں پر ان کی کمزوری رہ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پلنتھ جو ہوتا ہے وہ مٹی کا ہوتا ہے, لیکن آگے چل کر پھر کیا ہم اس پر سیمنٹ ڈالتے ہیں, اس پر کنکریٹ ڈالتے ہیں, وہ اس کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں کھاتا ہے. تو یہ بہت ہی ویکلنگ ہے گورنمنٹ اسکولز کی. تو یہاں پر اور ایک چیز ہے, ویری فرسٹ سیٹنگ ٹو انکلکیٹ گڈ ہیبٹس اینڈ گڈ مینرز. یہ پہلی سیٹنگ ہوتی ہے. جس طرح ہم موبائل فون کی پہلی سیٹنگ کرتے, اسی طرح ایک پہلی سیٹنگ ہوتی ہے بچے میں کہ اس کے اندر ہم پیوست کریں, اس کے اندر ہم پیدا کریں اچھے عادات اور اچھے اخلاق, اچھے مینرز. اور اچھے عادات ہی آگے چل کر اچھے مینرز ہی بن جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ عادت جو ہے پھر عبادت بن جاتی ہے. اسی طرح equip with safety rules at home on road. بچے کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ گھر میں کون سے سیفٹی رولز ہیں, کس چیز کو ہمیں بالکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. مثال کے طور پر ایک پلگ جو ہوتا ہے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. پنسل جو ہوتا ہے اگر پنسل دونوں طرف شارپن ہو تو اس میں سے وہ کسی پلگ میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ پنسل کی راڈ جو ہوتی ہے, گریفائٹ جو ہوتا ہے, وہ اس میں اس میں کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے, اس میں بجلی پاس ہوتی ہے. یہ بھی سکھایا جاتا ہے. اور جو بھی کچھ شارپ چیز ہوتے ہیں, جو تیز نوکیلی دار یا دار چیز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا پڑتا ہے. ایسی چیزیں جو ہے بہت ساری سیفٹی رول جو گھر میں بھی سکھائے جاتے ہیں اور روڈ پر بھی, کہ ٹریفک سگنل کا کیا کام ہے. اسی طرح زیبرا کراسنگ کہاں پر ہے,
کیسے ہمیں پار کرنا پڑتا ہے، پیڈسٹرین کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور جو سڑک کا جو ہے کون سا سائڈ ہمیں اختیار کرنا چاہیے چلتے دوران. ٹھیک ہے. آلسو ٹو equip with moral conduct in the society. بچے کو سکھایا جاتا ہے، اخلاقیات سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل آگے چل کر سوسائٹی میں اس کا پھر اظہار کرتے ہیں. اور ایک چیز ہے ٹو گیٹ فیملیئر ود گڈ کمپنی. جو بچہ جو ہے جب یہ اسکول جاتا ہے تو ایک اچھی صحبت جو ہے اس کو وہاں پر ملتی ہے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر جو بچے ہیں وہ اکثر مٹی سے کھیلا کرتے ہیں، گندی گندی چیزوں سے کھیلا کرتے ہیں، بالکل خرافات میں رہتے ہیں. تو اسکول میں جا کر ایک اچھی کمپنی سی مل جاتی ہے. اور ایک چیز ٹو گیٹ فیملیئر ود دی ایبایوٹک اور بایوٹک اور ایبیوٹک انوائرمنٹ. جو یہ بچہ ہے جب یہ باہر نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو دیکھنے کو ملتی ہے، اپنا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، اپنا واتاورن دیکھنے کو ملتا ہے، جاندار چیزیں بھی دیکھتا ہے، ایبیوٹک اور بے جان چیزیں بھی دیکھتا ہے. اس میں ہوا بھی آتی ہے، اس میں ٹمپریچر بھی، گرمی بھی آتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اس کو دیکھنے کو ملتی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سلامت رہیے، خوش رہیے اور خوشحال رہیے.